अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने फोर्ट विलियम कॉलेज का तहज़ीबी पस मंज़र देखा था, जिसमें फोर्ट विलियम कॉलेज ऐसे पुराशुब दौर में, जिस वक्त मुग़लिया हुकूमत का ज़वाल हो गया था, सूबाई बगावतें हो रही थीं, गैर मुल्की ताकतें इसी सियासी इंतशार का फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। फिर 1857 की बगावत होती है, जो कि एक नाकाम बगावत कहलाती है। इस तरह के जो हालात थे, ऐसे हालात में अंग्रेज़ हुकूमत ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी अफसरान को, जो इंग्लिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे और यहाँ पे इंतज़ामात करने के लिए, हुकूमत करने के लिए जिनको मुंतखब किया गया था, उनको यहाँ की तहज़ीब, यहाँ की ज़ुबान से वाक़फ़ियत कराने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट के ज़ेर निगरानी या उनकी प्रिंसिपलशिप में 1800 में लॉर्ड वेल्ज़ली के हाथों शुरू किया जाता है। और लॉर्ड वेल्ज़ली ने भले ही इस मकसद के लिए इस कॉलेज का क़याम अमल में लाया था कि अंग्रेज़ अफसरान जो इंग्लिस्तान से हिंदुस्तान आते हैं और यहाँ पर आकर हुकूमत के इंतज़ामात या उमूर संभालने में मदद करते हैं, तो वैसे अफसरान को उर्दू तालीम, जो उस वक्त की आम बोलचाल की ज़ुबान जो थी उर्दू ज़ुबान थी, तो उस ज़ुबान से वाक़फ़ियत कराने के मकसद के लिए ये शुरू किया गया। लेकिन इसका जो फ़ायदा पहुँचा, उर्दू अदब को बहुत ज़्यादा पहुँचा। मुख्तलिफ़ इदारों ने वैसे तो उर्दू ज़ुबान की आबियारी की है, लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज की जो खिदमात हैं, ख़ास तौर पर उर्दू अदब की नस्र को लेकर फोर्ट विलियम कॉलेज की जो खिदमात हैं, बहुत ही ज़्यादा कीमती सरमाया कहलाती हैं। तो फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम 1800 में हो जाता है। फिर जॉन गिलक्रिस्ट इसके प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, शोबा उर्दू के सरबराह भी उन्हीं को बनाया जाता है। और उसके बाद फिर तसनीफ़ व तालीफ़ का सिलसिला शुरू होता है। इसके लिए दूसरे ज़ुबानों से तराजिम पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। जॉन गिलक्रिस्ट सबसे पहले तो हिंदुस्तान भर के तमाम उदबा का और मुसन्निफ़ीन का वो बज़ाते ख़ुद दिलचस्पी लेकर इस्तेमाल करते हैं, उनको बुलाते हैं और उनको मुख्तलिफ़ किस्म की हिदायतें देते हैं, जिसमें ख़ास इस बात पर वो ज़ोर देते हैं कि अदब को तख्लीक़ करने की कोशिश ना की जाए, बल्कि दूसरे ज़ुबानों में जो अदब है, उस वक्त की जो ख़ास तौर पे दूसरी मशहूर ज़ुबानें थी, अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, इन तमाम ज़ुबानों की क़िस्से कहानियों को तर्जुमा करके उर्दू में पेश किया जाए। और उसके बाद दूसरे जिन अहम मौज़ूआत को इस कॉलेज में या फिर इस कॉलेज के ज़रिए जिन मौज़ूआत पर तसनीफ़ व तालीफ़ का काम किया गया, वो था जोग्राफ़िया, तारीख़ और क़ानून। इन किताबों को उर्दू ज़ुबान में मुंतक़िल किया गया, तारीख़ की, जोग्राफ़िया की और क़ानून की किताबों को, ताकि हुकूमत करने में या इंतज़ामी उमूर करने में सहूलत हो, आसानी हो। डॉक्टर गिलक्रिस्ट ने एक सख्त हिदायत ये दी थी कि मुश्किल पसंदी से मुसन्निफ़ीन या तर्जुमा करने वाले परहेज़ करें, तहरीर आम फ़हम, सलीस और रवां ज़ुबान की इस्तेमाल करें, और साथ ही अल्फाज, मुहावरात, टकसाली आम बोलचाल के हों, जो हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक पढ़े जा सकें। इस तरह से तहज़ीबी पस मंज़र और फोर्ट विलियम कॉलेज का मकसद यही था
اس کی جو ادبی خدمات ہیں اس پر بھی ہم نے کچھ روشنی ڈالی تھی، جس میں سب سے اہم کام جو تھا اس کے مختلف مصنفین کا. ان مصنفین میں سب سے پہلا نام ہم کو جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ ڈاکٹر جان گلکرسٹ کا ہی ملتا ہے. اور ڈاکٹر جان گلکرسٹ جن کی پیدائش اسکاٹ لینڈ میں ہوتی ہے 1759 سن میں ہوتی ہے ایڈنبرا میں، اور 1783 میں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے ملازم بھی ہوتے ہیں. پھر فورٹ ولیم کالج تو 1800 میں قائم ہوتا ہے، اور اردو کے استاد اور منتظم اعلیٰ بھی انہی کو مقرر کیا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ میر امن دہلوی کی جو باغ و بہار ہے، جو فورٹ ولیم کالج کی سب سے مشہور کتاب جس کو مانا جاتا ہے، تو وہ باغ و بہار جان گلکرسٹ کے کہنے پر ہی میر امن دہلوی نے ترجمہ کر کے لکھی تھی، جس کی نثر بہت زیادہ سادہ ہے، مؤثر ہے. گلکرسٹ نے اپنے دوران ملازمت انہوں نے جو تصانیف لکھی ہیں ان میں انگریز ہندوستانی ڈکشنری ہے جو 2 حصوں پر مشتمل ہے، اورینٹل لنگوسٹک ہے یعنی کہ مشرقی زبان داں، پھر اس کے بعد ہندوستانی گرامر ہے، اور آخر میں ہندوستانی فلالوجی. تو یہ 4 کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہیں. ویسے تو یہ 1804 میں ہی اپنے ملازمت سے سبکدوش ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو رفتار اس تصنیف و تالیف کے کام کو دی تھی، وہ رفتار ایک دہائی تک تقریباً اچھی رہی، لیکن آہستہ آہستہ وہ رفتار دھیمی ہوتی چلی گئی. اس کے بعد دوسرے اہم جو مصنف ہیں ڈاکٹر جان گلکرسٹ کے بعد میر امن دہلوی، انہوں نے جو تصانیف لکھی ہیں اس میں سب سے اہم ہے باغ و بہار، جو میر امن دہلوی نے ڈاکٹر جان گلکرسٹ کے کہنے پر ہی لکھی تھی. اور اصل باغ و بہار جو ہے وہ فارسی قصہ حسین عطا تحسین کا 9 طرز مرصع ہے، اس سے لیا گیا ہے، جس میں 4 درویش کا قصہ بیان کیا گیا ہے. اسی کو انہوں نے باغ و بہار کے عنوان سے اردو میں ترجمہ کیا ہے. اور ان کی جو دوسری کتاب ہے گنج خوبی، یہ بھی فارسی کی ایک مشہور کتاب اخلاقی محسنی، اس کا انہوں نے اردو زبان میں ترجمہ کیا، اور 1806 میں ہی یہ کالج سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں. اس کے بعد اور ایک اہم مصنف جو فورٹ ولیم کالج سے وابستہ ہوتا ہے وہ ہے میر شیر علی افسوس. میر شیر علی افسوس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے ہی وہ دلی، پٹنہ اور لکھنؤ کی محفلوں میں اپنا خوب نام پیدا کر چکے تھے. انہوں نے میر سودا، میر حسن جرات اور انچا کا زمانہ دیکھا تھا، یعنی کہ اتنے بڑے بڑے شعراء جیسے کہ میر ہیں، سودا ہیں، میر حسن ہیں، جرات اور انچا، ان لوگوں کا انہوں نے زمانہ دیکھا تھا. یعنی کہ اس دور کے لوگوں، اس دور میں انہوں نے مشاعروں میں ان کے ساتھ شرکت کی تھی. ظاہری بات ہے اتنے بڑے بڑے شعراء کی صحبت نصیب ہونے کے بعد باصلاحیت شخصیات اپنے اندر وہ نکھار پیدا کر لیتے ہیں. تو ویسے ہی میر شیر علی افسوس نے بھی بہت باصلاحیت ہونے کی وجہ سے اپنا نام کمایا. 1801 میں کلکتہ پہنچتے ہیں اور گلکرسٹ کے مشورے پر فارسی کی 2 کتابوں کا اردو میں وہ ترجمہ کرتے ہیں. 1802 میں انہوں نے جس کتاب کا ترجمہ کیا تھا وہ شیخ سعدی کی کتاب گلستان کا باغ اردو کے نام سے اردو میں ترجمہ کیا تھا. گلستان شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب لکھی ہوئی ہے فارسی کی، اس کا باغ اردو کے نام سے انہوں نے ترجمہ کیا. اور ان کی دوسری جو کتاب ہے آرائش محفل،
یہ بھی فارسی کی کتاب تاریخ خلاصۃ التواریخ کا اردو ترجمہ ہے، اور فارسی کی اس کتاب کو منشی سجاد رائے نے لکھا تھا، جس کا انہوں نے آرائش محفل کے نام سے ترجمہ کیا ہے۔ وہ اچھے شاعر ہونے کے علاوہ ادیب بھی تھے، اور ان کا دیوان بھی ان کی یادگار ہے جو چھپ گیا ہے، یعنی کہ ان کا ایک دیوان بھی شائع ہو چکا ہے۔ میر شیر علی افسوس کا زمانہ جو ہے 1735، یعنی کہ 1735 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، 1809 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو ایک اپنی اس زندگی میں انہوں نے جن لوگوں کی صحبت پائی، ان سے انہوں نے فیض بھی حاصل کیا، اور اس کا فائدہ ان کی جو 2 کتابیں ہیں جس کا انہوں نے فارسی کتابوں کا ترجمہ کیا ہے اس سے، اور پھر شاعری سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے۔ تو میر شیر علی افسوس کی 2 کتابیں ہیں، باغ اردو جو شیخ سعدی کی کتاب گلستان کا ترجمہ ہے، اور دوسری ہے آرائش محفل جو تاریخ خلاصۃ التواریخ منشی سجاد رائے کی لکھی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ آرائش محفل کے نام سے انہوں نے کیا ہے۔ میر شیر علی افسوس کے بعد فورٹ ولیم کالج کے جس ادیب کا نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہیں سید حیدر بخش حیدری۔ یہ دہلی کے رہنے والے تھے حیدر بخش حیدری، لیکن ان کی زندگی کا بیشتر حصہ بنارس میں گزرا ہے۔ انہوں نے فورٹ ولیم کالج کے تحت سب سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ حیدری نے کئی کتابوں کے ترجمے کیے، 1814 میں وہ بنارس چلے گئے، 14 سال کے عرصے تک، یعنی کہ صرف 14 سال ہی وہ رہے، اور وہیں 14 سال میں ہی پھر وہ جو کچھ اپنی تصنیف و تالیف کا کام ہے وہ 14 سال میں ہی تکمیل کر کے واپس بنارس چلے جاتے ہیں، اور 1823 میں ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ ان کی جو تصانیف ہیں، چونکہ جیسے کہا گیا ہے کہ بہت زیادہ کتابوں کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے، تو اس میں قصہ مہر و ماہ، لیلا مجنوں، ہفت پیکر، تاریخ نادری، گلشن ہند، طوطا کہانی، آرائش محفل، گل مغفرت کے نام اہم ہے۔ تو یہاں پہ چند کا تذکرہ کیا گیا ہے، چند تصانیف کا جو اہم ہیں ان کا ہی کیا گیا ہے۔ طوطا کہانی دراصل دکنی اردو کے محمد خاضری کی تصنیف کردہ طوطی نامہ کا ترجمہ ہے، جو سہل اور عام بول چال کی زبان میں لکھی ہوئی۔ تو حیدری نے کیا کیا ہے، طوطا کہانی جو لکھا ہے انہوں نے وہ اصل میں دکنی اردو کے محمد خاضری کی تصنیف کردہ طوطی نامہ کا ترجمہ ہے۔ عام زبان میں یا جو ہر انسان سمجھ سکتا ہے ایسی زبان میں انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ حیدری شاعر بھی تھے، اور ان کے کلام میں غزل، قصیدے، نثر سب شامل ہیں۔ حیدر بخش حیدری انہوں نے شاعری بھی کی ہے، اور ان کے کلام کا جو مجموعہ ہے اس میں غزل، قصیدے، مرثیے بھی ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو سید حیدر بخش حیدری کا جو تصانیف ہیں بہت زیادہ ہیں، جس کے انہوں نے تراجم کیے۔ اب یہاں پہ چند اہم نام جو ان کے ہمارے سامنے آتے ہیں وہ ہیں قصہ مہر و ماہ، لیلا مجنوں، ہفت پیکر، تاریخ نادری، گلشن ہند، طوطی نامہ، آرائش محفل، گل اور گل مغفرت وغیرہ ہیں۔ اور طوطا کہانی کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ اصلاً اردو کے محمد خاضری کی تصنیف طوطی نامہ ہے، جس کا انہوں نے ترجمہ سہل اور آسان زبان میں کیا ہے۔ سید حیدر بخش حیدری کے بعد جس ادیب کا نام فورٹ ولیم کالج کے مصنفین میں اہم مانا جاتا ہے وہ ہے نہال
نہال چند لاہوری بھی دہلی کے رہنے والے تھے. حیدری بھی جیسا دہلی کے رہنے والے تھے ویسے ہی نہال چند لاہوری بھی دہلی کے رہنے والے تھے، مگر رہتے پنجاب میں تھے، اسی لیے لاہوری کے نام سے مشہور ہوئے. پنجاب میں رہتے تھے اس لیے لاہوری کے نام سے مشہور ہوئے. 1803 میں گلکرسٹ کے مشورے پر گل بقاؤلی کی مشہور کہانی کا فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا. تو انہوں نے گلکرسٹ جو اردو شعبے کے سربراہ تھے ان کے کہنے پر 1803 میں گل بقاؤلی کی مشہور کہانی کو اردو میں ترجمہ کیا. نہال چند نے اس کہانی کو آسان اور سادہ اردو میں لکھ کر اس کا نام مذہب عشق رکھا. تو انہوں نے گل بقاؤلی کو آسان اور سادہ اردو میں پیش کیا ہے اور اس کا نام مذہب عشق رکھا ہے. پھر اس کہانی کو پنڈت دیا شنکر نسیم نے 1838 میں اپنی ایک مشہور مثنوی گلزار نسیم کے روپ میں پیش کیا ہے. اور اسی کہانی کو مثنوی کے روپ میں دیا شنکر نسیم، پنڈت دیا شنکر نسیم نے گلزار نسیم کے نام سے اس کو 1838 میں ایک نئی شکل میں مثنوی کا روپ دے کر انہوں نے پیش کیا ہے. یہ منظوم تخلیق آگے چل کر اردو شاعری کا ایک شاہکار بنا. اور پنڈت دیا شنکر نسیم کی یہ جو مثنوی ہے گلزار نسیم، یہ بہت زیادہ شہرت یافتہ ہے. اس طرح سے جان گلکرسٹ سب سے پہلے مصنف ہیں جنہوں نے فورٹ ولیم کالج کے لیے خدمت کی. دوسرا ہے بیرمن دہلوی. تیسرا ہے میر شیر علی افسوس. چوتھا ہے سید حیدر بخش حیدری. پانچواں ہے نہال چند لاہوری. آئندہ لیکچر میں اور کچھ اہم ادبا و شعراء کا ہم